زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اور اسی واحد منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ حیدری! گائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوحمين، والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، المخاطب طه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Quranic verse which is being recited for the last 3 days. It is of Surah Al-Imran. In this verse, this ayat has been selected in order to understand Islam. It is really grace of Almighty Allah that we all are Muslims, but we never think to find out what was the actual goal of Islam. And today if a Muslim is asked what is the definition of a Muslim or what is the definition of Islam, everyone answers that man qala la ilaha illallah
فَهُوَ Muslim. The one who says La ilaha illallah, he is known as a Muslim. It means, definition of Islam is to say La ilaha illallah. Even that all Muslims believe that La ilaha illallah is Islam, but one Muslim, one Islamic sect is not ready to recognize other Islamic sect as a Muslim. If you go throughout the fatwas given by different ulamas of different sects, you will see that the one who is offering prayer by the open arms, he says the one who is offering prayer with tied arms is not a Muslim. And the vice versa. The other sect also says the same. My question is, if definition of Islam is clearly known by Muslims, why one Muslim doesn't recognize other Muslim as a Muslim? And this observation made me to think that we are Muslims, but we don't think what is real Islam. It is human nature, as we deal with two types of matters. One are those matters which are settled, everybody admits, and some matters are disputed matters. It is the nature of mankind that they think about disputed matters, but they never think about the settled matters. For example, Muslims have a great dispute on the topic of Khilafat. So wherever the Muslims are present, they think about Khilafat, they discuss about Khilafat, they write books on Khilafat, they make speeches on Khilafat, because Khilafat is not a settled matter, it is disputed matter. But prophethood, I mean the Nabuwwat, was a settled matter. So no Muslims did any effort to understand what the prophethood is. And my claim, my stand, my thinking is this: Khilafat becomes disputed only because of the reason that people did not understand what the prophethood and who was the prophet. Claim, my stand, my thinking is this: Khilafat becomes disputed only because of the reason that people did not understand what the prophethood and who was the prophet. Similarly, Muslims never thought about Tawheed. I say, if Tawheed becomes clear to the Muslims, all Muslims become united, anonymous on the topic of prophethood. And if all Muslims understand prophethood, they could understand what is the Khilafah. In the same way, all Muslims are settled, are agreed that Islam is a real religion. Islam is a true religion. So they don't think what the Islam is. I was in a symposium in Pakistan, and the question was asked, what is the best phenomenon of Islam? One scholar said that the Salat, prayer by Jamaat, is the best phenomenon of Islam, where Lord and slave are equal. One scholar said that fasting of 1 month is best phenomenon of Islam. And some used to say that the gathering, huge gathering, the big gathering, tremendous gathering at the occasion of Hajj in the holy city of Makkah, that's the best phenomenon of Islam. When I was asked, I said that the best phenomenon of Islam is the sun rises in the east. And I support my statement with the Quranic verse, Surah Rum, which I had stated in the first majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Waqim wajhaka lid-deen hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa alayha
لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. Therefore I say actually Islam is not the collection of Quranic verses, or Islam is not the collection of holy prophet sayings, or Islam is not the name to say some words by your tongue. Islam is not involved that how many times you offer prayer, but Islam deals with human faculties and with human nature. And the definition of Islam which I give, and my young friends, please keep in your mind what the real definition of Islam. Islam is the development of human faculties. Islam is the name of human faculties, human instincts, human emotions, human sentiments. Therefore, if you want to understand Islam, you have to understand what the mankind, what the human needs are. There are different organizations in this world, there are different institutes who are working for the propagation of Islam. But as they work for the propagation of Islam, Muslim Ummah becomes more dispersed. Why? Because they never think about the basics of Islam. What are the basics of Islam? Basics of Islam deal with the human psychology. I had given an example once upon a time here in Montreal. Everybody lives in a house. But houses of all men are not same. Why? Because status of one man is different from the status of other people. When Almighty Allah endowed Islam for the solution of human difficulties, so don't you think that Allah considered human needs before giving Islam to the mankind? And in first majlis I stated that a true religion always is concerned with the human psychology, human sentiments and human emotions. Islam deals with the feelings and human sentiments of the humanity. And there are 4 sentiments which are deeply concerned. In my English side of my lecture, I'm just giving some introductory and basic concept of Islam, and inshallah in the coming majalis we will discuss on the responsibility of Muslims, as I had stated yesterday. 4 sentiments. So one is happiness. I had discussed it earlier in my first speech. Second is sorrow. Third thing, please remember and keep in your mind, that is love. Or you can say peace. And fourth is hatred, to become angry with someone. Religion is concerned with all those 4 sentiments of the mankind. And why I am saying this thing? Because if you want to describe, to state all the human efforts in 4 words, so I can conclude, I can present you before that all human effort is only for 2 purposes. 2 purposes only. One is self-preservation, and second thing is self-development. Self-preservation and self-development are the goals of man's efforts. Self-preservation to keep you safe. Self-development to develop yourself. Self-preservation to keep you away from all those things which put you in misery, which puts you in difficulty. And don't think that hatred or anger are bad things. No, those are very good things. A Western philosopher had said that hatred is considered in its physical state very mild, but it's a long-lasting state of anger. And once it is aroused, it is a powerful motive to human activities. So,
keeping in view these two characteristics of mankind, you have to understand that Islam is not only the religion of adoption something or to accept something, but Islam is collection of adoption of something and neglection of something. To love something and to hate something. Let me come to my point. When you say La ilaha illallah, so La ilaha illallah, La ilaha indicates neglection, and illallah, adoption. Now we come to the Surah Fatiha. Every Muslim recites the surah in Salat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As you admit that there is one God, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Is it enough? No. Ihdina as-siratal mustaqim. Is it enough? I am not translating. I want to save the time. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim, the path of those who have been blessed. Is it enough? No. Ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. We want to walk on the path which is the path of the blessed people, not of those who were rest, who are maghdub. Ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. So if you recite Quran Majid, you will see that Quran describes different stories, different events. But these stories are about the blessed people, and it is the stories of the worst people, not bad people. The best and worst. My dear friends, please keep in your mind the best and worst. When these two words, best and worst, come to our Sharia, the best becomes tawalla, worst becomes tawalla. Tawalla and tawarra are not human philosophy. This is the message conveyed by Almighty Allah. And the tragedy with Islamic Ummah, they are going to follow tawalla, but they forgot tawarra. And why it happened? How it happened? Because of the reason Muslims selected only worships from the Islam, only tried to recite Quran, only tried to learn Quran by heart, but remained away from the message of Quran. Therefore, at the day of judgment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya Rabbi inna qawmiyat taqazu hadha al-Qurana mahjura. We have accepted Islam, but we remain slaves. मैं अपने उर्दू मौजू से मुत्तसिल हो गया. We recited kalma, but we remain slaves. सर तो झुका. We bowed our head, but we never thought, even for a second, what was the goal of Islam? Did Islam ask you to experience a physical exercise by namaz? इकबाल कहते हैं, का मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बाजे नमाज, का मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बाजे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम. मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी की नेकी को पहचानना हो,
کسی کے کریکٹر کو میجر کرنا ہو از گڈ اور بیڈ, ڈونٹ سی دیٹ ہاؤ لانگ ہز رکوع اینڈ سجود آر. لیکن ہم نے کیا سلیکٹ کیا؟ سجدے اور رکوع کی طوالت. ہم فرماتے ہیں سجدے رکوع سے نہ پہچانا, اس کو معاملات میں دیکھنا, اس کو اس ڈیلنگ میں دیکھنا جو وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز, طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے ایمان. وہ مرد سادہ مجاہد, وہ مومن آزاد, خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. وہ مرد سادہ مجاہد, وہ مومن آزاد, خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. ہزاروں کام ہیں بندان حر کو دنیا میں کہ جن کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام. اقبال ایک دعا کرتے ہیں, ہم سب کو آمین کرنا چاہیے, خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو, خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا بیان. میں نے کل تقریر کو یہی چھوڑا تھا کہ اسلام مسلمانوں کو مسجد کی محراب میں ابو کے نعرے لگاتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اسلام مسلمانوں کو وظیفہ پڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا, بلکہ اسلام مسلمانوں کو ایک زندہ, ڈیولپ, سربلند, قابل فخر قوم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے. وہ قوم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر باطل کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. میں نے یہی عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں, اور یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ جس وقت دنیا جہالت میں گھری ہوئی تھی, اللہ کی طرف سے ایک فرد مجسم رحمت بنا کر بھیجا گیا. جس نے جاہلوں کو عالم بنا دیا, فاسدوں کو متقی بنا دیا, جس نے آشام لوگوں کو محسن بنا دیا, جس نے بے نواؤں کو ہم نوا بنا دیا, اور جس نے بے زر کو ابو زر بنا دیا. وہ پیغام لے کر آیا, مگر اس پیغام کو سمجھنے میں کہیں پر غلطی ہوئی. اس غلطی کی وجہ سے باطل کو موقع ملا. ویسٹرن ورلڈ نے مسلم امت پر اٹیک کیا, اور مغربی تہذیب کے اثر میں, انڈر دی انفلوئنس آف ویسٹرن کلچر اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن, ہوا یہ کہ مذہبی اصلاح کی تحریک شروع ہوئی. مذہبی اصلاح کی تحریک کے 2 مرحلے اور تیسرا نعرہ, یوں کہہ دوں 3 مرحلے. میں اپنے ان سننے والوں کے لیے جو میری کل کی تقریر میں موجود نہیں تھے, چند باتیں گزشتہ تقریر کی کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلی کوشش یہ کی مذہبی اصلاح کی تحریک میں کہ ایمان سے, ایمان کے عقیدے سے, اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایمان بالغیب کو نکال دیں. ایمان بالغیب کو نکال دیں. اب انشاءاللہ بڑی وضاحت کروں گا کہ آخر تمام عقیدوں میں سے یہ غیب پر ایمان کے عقیدے پر اتنا کام کیوں ہوا. حالانکہ ہدایت کی شرط اولین ایمان بالغیب ہی تو ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. لیکن عزیزو, اس بات کو تو وہ سمجھتا نا جس کے ایمان کی ابتدا بھی غائب سے ہوتی اور انتہا بھی غائب پر ہوتی. اور جہاں ایمان ایک غائب پہ پہنچ کے رک گیا, پھر یہ ہوا کہ ایمان ہی غائب ہو گیا. دوسری کوشش یہ ہوئی کہ مذہب کو ثابت کیا جائے کہ یہ عقل کے مطابق ہے. اور اگر لوگ اس بات کو مان لیں کہ مذہب عقل کے مطابق ہے, تو پھر یہ کہو کہ جب مذہب عقل کے مطابق ہے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا ہے, عقل ہی کافی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس سفر میں جس کا آغاز
اس جلیل القدر ہستی سے ہوا جو بوریے پر بیٹھا تھا. اس بوریائے فقر سے لے کر دمشق کے رنگین دربار تک ملت اسلامیہ کی روحانی اخلاقی مدافعت کمزور ہو چکی تھی اور ہمارے ذہن کی حالت یہ تھی کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ خارجی دنیا کا جائزہ لے سکیں. میرا عنوان یہی ہے، رشد اسلامی اور خارجی دنیا. ہم خارجی دنیا کا جائزہ لیتے. پھر ایک مریضانہ، ایک غلامانہ ذہنیت یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے یہ کہا کہ یا تو بلا سوچے سمجھے مغربی افکار ویسٹرن تھاٹس کو اپوز کرنا ہے، یا بغیر سوچے سمجھے ویسٹرن تھاٹ کو سپورٹ کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے کہ اورلی زبانی تو مغربی تہذیب کی مخالفت کرنا ہے اور پریکٹیکلی مغربی تہذیب کو قبول کرنا ہے. تو عزیزو ہوتا یہ ہے، بس یہ جملہ یاد رہ جائے، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان یہ کوشش کرے کہ اجنبی تہذیب بھی آ جائے اور دین بھی جانے نہ پائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ دین قائم رہتا ہے نہ اجنبی تہذیب. بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں اپنی بات کا بامحاورہ اردو میں. نہ دین قائم رہتی ہے، نہ دین قائم رہتا ہے، نہ دنیا. نہ دین رہا نہ دنیا رہی. اب اگر دینداری میں مسلمان کو دیکھیں تو قابل فخر کردار نہیں ہے مسلمان کا. دنیا داری میں آ کر دیکھیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نا، علم ہمارا ہے، امپورٹ ہوتا ہے ویسٹ سے. بیان ہمارا ہے لیکن کاغذ بنتا ہے مغرب میں. اور سفر کرنے کا حکم ہمیں ہے لیکن ہوائی جہاز بنانے والے غیر مسلم ہیں. اور آخری بات کہہ دیتا ہوں، حرم ہمارا ہے اور سیکیورٹی بتوں کے حوالے. کبھی مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں جانے کا اتفاق ہو تو دیکھ لیجیے گا. بات صرف اتنی سی ہے، اس مرکز کو اگر نہ چھوڑا ہوتا جو مرکز کائنات تھا، پھر کیا ہوا؟ اب جب مسلمان پریشان ہوا دین میں بھی دنیا میں بھی، تو پھر تڑپ کر چیخ کر مسلمان نے کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. یہ بھی اقبال ہے، ڈاکٹر اقبال. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس خالق اللہ کے عالم نے تو کہا لیسا للانسان الا ما سعی. لیکن ہوا کیا؟ اور بہت ہی دلسوز انداز میں خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنے مشہور ترین مصدق مد و جزر اسلام میں شکایت کی. بزرگ سب واقف ہیں، میرے نوجوان دوست شاید واقف نہ ہوں اس مصدق سے. حالی کہتے ہیں جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے بڑھا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان سے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہردہ سرا ہے. میں نے کل کی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کر ہم طاق پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو قرآن کی اوراق کی ہوا دیتے ہیں. جب گھر میں کچھ اثر ہونے لگتا ہے، یہ اثر باہر سے نہیں آتا ہے، یہ خود نفس میں ہوتا ہے. جب آصیب ہونے لگتا ہے، سایہ ہونے لگتا ہے تو پھر قرآن یاد آتا ہے. تو حالی کو بھی اسی وقت رسول اللہ یاد آئے.
ابھی حال ہی کہتے ہیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ تو عزیزو، اس کرپشن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اب میری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ تقدس ممبر ہے، کچھ میری کم علمی ہے، زبان سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں، نہیں کہہ پاتا ہوں۔ بہرحال اس بات کا ملال بہت رہے گا کہ افسوس بے شمار سخنائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس گفتگو میں آنے والے دنوں میں ایک فگر آپ کے سامنے پیش کروں گا، کس طریقے سے مسلم معاشرے میں کرپشن ہوا، اور وظیفوں کی اور ان وظیفوں کی ایک ایک درہم کی تعداد بتاؤں گا جو دربار خلافت سے مسلمانوں کے لیے جاری ہوئے۔ اور یہ بات بس ذہن میں رکھتے ہوئے جائیے آج کی تقریر میں کہ پہلا کرپشن فائنینشیل کرپشن تھا، اور جس کا فرسٹ مائل سٹون سرکار دو عالم کی آنکھیں بند ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی نصب کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں تو پھر بھی کبھی کبھی غلطی سے کہیے یا مجبوری سے کہیے میں نام لے لیتا ہوں، لیکن بعض حقائق صرف اس لیے بیان نہیں کرتا ہوں کہ جب وہ حقائق بیان کیے جائیں تو کچھ نام لینے پڑتے ہیں۔ اور بزرگوں سے سنا ہے، اسلاف سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ سب کچھ کہنا، نام نہ لینا۔ تو ہم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اپنے ایک بزرگ سے، عالم سے، آپ کا واقف ہیں، مبلغ اعظم مولوی محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے، یہ نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو وہ کہتے تھے نہیں نام نہیں لینا بیٹا، نام نہیں لینا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نام لیا تھا میں نے، مغربی پاکستان کے گورنر نے بلا لیا تھا، ملک امیر محمد خان جو کالا باغ کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے بلا کے پوچھا کہ تم نے نام لیا تھا؟ تو میں نے کہا نام تو لیا تھا، قرم کا بیان ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نام لیا تھا لیکن برائی تو نہیں کی تھی، کچھ کہا تو نہیں تھا، نام لیا تھا، جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا ہی بتاؤ، نام لیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا نام لیا تھا۔ کہ کیوں لیا تھا؟ اور اس کی سزا انہوں نے یہ دی کہ 6 مہینے کے لیے قبلہ موصوف کی زبان بندی کر دی تھی۔ زبان بندی مسلم ملکوں میں ہوتی ہے کہ جہاں کسی بھی خطیب پر پابندی لگا دی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ تقریر نہیں کر سکتے، کانٹ میک اسپیچز بیکاز آف دس۔ اب بھی ہوتا ہے، اور 6 مہینے کے لیے میری زبان گورنر صاحب نے بند کر دی، جب تقریر نہیں کرو گے پاکستان میں کہیں پر بھی۔ کہیں گے تو میں نے یہ سوچا کہ جو نام لینے سے دنیا میں 6 مہینے زبان بند ہوتی ہے، آخرت میں کیا سزا ہوگا؟ عزیزان محترم، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ تو عزیزو، بس پھر یہ ہوا اس سارے کرپشن کے نتیجے میں رشد اسلامی غائب ہو گیا اور اسلام کا جسم ہی جسم رہ گیا۔ تلاوت تھی، الہام ہے کہ ہم کو مسلم معاشرے میں کہیں پر نظر نہیں آئی۔ جب نظر نہیں آئی تو پھر شکایت اور فریاد ہمارے آقا کے پاس پہنچی، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آنا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ No act in Islam is acceptable if it is without rushd and without معرفت۔ مسلمانوں کے ساتھ ٹریجڈی یہ تھی کہ نہ وہاں رشد پر غور کیا گیا، نہ رشد کو حاصل کیا گیا۔ بھئی مجھے تو
पूरी तारीख इस्लाम में इन दो वाक़ियों से बहुत मोहब्बत है। एक बिलाल का मुअज्जिन मुकर्रर होना और एक उसामा बिन ज़ैद का सरदार लश्कर मुकर्रर होना। लेकिन सोचता ये हूँ, और कभी आप भी सोचिए इस बात पर, कि सरकार दो आलम की आंखें बंद होने के बाद पूरी तारीख में फिर बिलाल का नाम नहीं आता। आखिर वजह क्या हुई थी कि बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था? रिजान मोहतरम, एक बात याद आ रही है। बहरहाल मैं अपने मौजू से, मजमून से मुतसिर रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी खिदमत में कुछ अशार पेश किए जाएं, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्त का कहना यह है कि जब आप फारसी या उर्दू के अशार पढ़ते हैं तो उसकी वजाहत भी किया करें, और उर्दू भी आसान होनी चाहिए। और जब मैं अपने तरीक़े बयान को बदलता हूँ तो फिर हज़रात कहते हैं कि वो पहले जैसा बयान अब आपका नहीं रहा। बहरहाल ये इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है। बहरहाल फारसी अदब में एक मशहूर नज़्म थी, और मैं सिर्फ उर्दू के उसका मफ़हूम आप तक पहुँचा रहा हूँ कि एक मछली की ज़बान में रुश्त का दर्द दिया गया था। मुझे शायर का नाम भी याद नहीं है। कहता है कि एक मछली जो मेरी तरह ना समझ थी, दरिया में तैरती फिरती थी। ना वो कभी शिकारी के, माहीगीर के, मछेरे के जाल में फंसी थी, और ना ही कभी उसको सूरज की गर्मी का एहसास हुआ था, ना कभी उसको प्यास महसूस हुई थी पानी में जो तैरती थी। लेकिन वो पानी में तैरती हुई सोचती थी कि मेरे अल्लाह, ये मखलूक खुदा पानी 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 करती है, आखिर पानी जैसी अहम चीज है क्या? ये पानी क्या चीज है जिसका मखलूक खुदा इस तरह तस्करा करती है? अगर पानी इतनी अहम चीज है तो मेरे माबूद आखिर वो पानी है कहां? गौर कर रहे हैं आप? मछली पानी में तैरती थी और पानी का उसको पता नहीं था। अगर पानी वो है जो परिंदों को, जानवरों को हयात देता है, तो मेरे मालिक मुझको पानी क्यों नहीं मिलता? ऐसे में पानी की एक लहर आई और पानी ने मछली को उठाकर दरिया से बाहर फेंका। अब जो रेत पर पड़ी हुई थी और सूरज की तमाज़त, सूरज की गर्मी उसको पहुंची, तो प्यास के मारे उसकी जबान बाहर निकल आई। और ऐसे में उसने पड़ी हुई रेत से उसने दरिया की लहरों का शोर सुना, तो बस फिर वो ये समझी कि पानी किस कीमिया का नाम है। फिर समझ में आया कि पानी किस कीमिया का नाम है। तो अज़ीज़ों, इसी चीज का नाम मारिफत और रुईद है कि इंसान जिस फिक्र में मुस्तग़रक़ हो, कभी सोचे तो वो कहाँ है। यही बात तो मैंने अर्ज की थी ना पहली तकरीर में कि शुतरा बच्चे गुदरगश्त नमी बीनम खुदाए चार सूरा। एक ऊंट के बच्चे ने सहरा में कहा कि मैं हर तरफ देखता हूं लेकिन खुदा नजर नहीं आता। पदर गुफ्त फिसर चूं पावा लफ्ज़ात शुतर हम बीनत व हम उरा। बेटे, जब तेरा पैर फिसलेगा तो खुदा भी याद आ जाएगा और ऊंट भी नजर आ जाएगा। तो मिल्लत जब बदबख्ती में आ गई ना, तो फिर समझ में आया कि आखिर इस्लाम जैसी नेमतें मुतरक्किबा थी क्या। रज़ियान मोहतरम, यहीं पे एक बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे इंग्लिश हिस्से से ये बात मुताल्लिक़ है लेकिन इस मौजू में भी आ रही है, तो वो बात कहता चलूँ कि मारिफत या इस्लाम ये कोई खारजी निस्बत नहीं रखता हमारे साथ। ये हमारे वजूद का एक पार्ट एंड पार्सल है, ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ। जिंदगी खुद इबादत है मगर होश नहीं। अब मेरे बयान को इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बात कहता हूं कि नमाज व रोजे के लिए हुक्म है कि वजू करो, लेकिन इस्लाम उस इबादत का दर्ज देता है जिसमें वजू की जरूरत भी नहीं है। बच्चों के लिए रोजी कमाओ, इबादत है। अपने घर वालों के लिए रोजी मुहैया करो, इबादत है। महवे तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ। सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं मगर समझते नहीं है। जिंदगी खुद इबादत है मगर होश नहीं। तो जो अमल
बगैर रुश्द और बगैर मारिफत, रुश्द रे शीन दाल और बगैर मारिफत कबूल नहीं होता, बेकार है। और बाकी रह गई ये बात जो मगरबी तहजीब में आई, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू जारी रखूंगा। बस आज एक जुमला सुन लीजिए, और वही है कि जो कहा गया कि मजहब अक्ल के मुताबिक है, और जब मजहब अक्ल के मुताबिक है तो फिर मजहब की जरूरत क्या है, अक्ल ही काफी है। अक्ल का आलम ये था। आम मुसलमान की बात नहीं करता, मुसलमानों के पेशवाओं की बात करता हूँ। इब्ने तैमिया का अकीदा ये था, ये मैं पहले कभी बयान कर चुका हूँ। इब्ने तैमिया का अकीदा ये है खुदा के बारे में कि खालिद एक आसमान से दूसरे आसमान पर इस तरह आता है जिस तरह मैं मिंबर की एक जीने से दूसरे जीने पर आता हूँ। मिंबर की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर मैं आता हूँ, इस तरह अल्लाह एक आसमान से दूसरे आसमान पे आता है। इमाम गजाली लिखते हैं रोयत बारी यानी अल्लाह ताला को देखने के मुतालिक कि अल्लाह को देखना या अल्लाह से मुलाकात या अल्लाह के दरबार में हुजूरी समझ में नहीं आती, लेकिन बात माननी इसलिए पड़ती है कि इसका हुक्म दिया गया। और वैसे भी जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं, वैसे भी खुदा के बारे में तो हम बहुत से अकायद भी अकली के माने हुए हैं। कहते हैं खुदा के बारे में तो बहुत सी बातें हमारे पास सिर्फ हिमाकत की हैं, बेअकली की हैं। जब इतनी बातें अपने दीन की बेअकली की मान रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये मेरा अकीदा नहीं है, इमाम गजाली के अकीदे को कोट कर रहा हूं। जब इतनी बातें मानते हैं तो इस एक बात को और मान लें। अज़ीज़ान मोहतरम, जब खवास इस्लाम का रुश्द ये था, जब वीआईपी क्लास की मारिफत ये थी, वीआईपी क्लास की इंटेलिजेंसिया का यह आलम था, तो आम मुसलमानों का क्या आलम होगा? वो कहते हैं कि एक जगह पे किताब रखी हुई, तो अब किताब का जितना भी हुजूम है यानी वॉल्यूम है, जितनी जगह वो घेरती है, जितनी स्पेस वो ऑक्युपाई करती है, वो कहते हैं कि उस किताब के नीचे जगह है, यानी किताब अगर उठा लीजिए जगह है जिस किताब ने घेरी थी, यहाँ खुदा है या नहीं है। अच्छा, क्या ये खुदा है? खुदा तो नहीं है। क्या खुदा यहाँ है? उन्होंने कहा खुदा यहाँ है। तो कहने के समझ में नहीं आ रहा कि ये खुदा यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। ये खुदा एक वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर कैसे हो सकता है? मैं बड़े अदब से अर्ज करूँगा इमाम गजाली की खिदमत में कि सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आई, और समझ में आनी हो ना बात तो उनकी समझ में भी आ जाती है जो कभी मुसल्ले इबादत पर नहीं आए। बात सिर्फ इतनी है, एक चीज़ है अमल और एक चीज़ है अकीदा। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, एक चीज़ है अमल और एक चीज़ है अकीदा। अगर अकीदे के बगैर अमल को समझने की कोशिश करोगे, ना अकीदा हाथ में रहेगा ना अमल आएगा। अब मैं इस बहस में नहीं जा रहा ज़मान व मकान में क्या कैफियतें हैं अल्लाह के वजूद की, इसलिए कि फिर मुझे अपने मोहतरम दोस्त की नसीहत याद आ रही है कि बयान को थोड़ा सा बदलना है। तो अब बस एक बात, मेरी आदत तो नहीं है मजालिस में वाक़यात पढ़ने की, लेकिन अब आपके शहर में कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को किसी वाक़े की मदद से समझा सकूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोहे तूर पर जा रहे थे। बस अमल और अकीदे की अहमियत समझ में आ जाएगी, आखिरी जुमले मेरी तकरीर में। कोहे तूर पर जा रहे थे तो एक नमाजी ने देखा, आबिद ने देखा, इबादत गुजार ने देखा कि मूसा जा रहे हैं कोहे तूर पर। तो मूसा कोहे तूर पर जा रहे हो? कहा अल्लाह की हाज़िरी है, अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह ने बुलाया है। अच्छा मूसा अगर जा रहे हो तो क्या मेरी एक दरख्वास्त पहुँचाओगे? क्या कहो, क्या बात है? क्या मूसा बात यह है कि मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता हूँ, तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जब खाने का वक्त आता है ना तो मुझे खाना खाने के लिए घर जाना पड़ता है। अब मुझसे नहीं पूछेगा कि उस ज़माने में मन्नो सलवा नाजिल होता था या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आबिद इबादत को छोड़ के अपने घर जाया करता था खाना खाने के लिए। तो उसने कहा कि जब मैं इबादत छोड़ के खाना खाने के लिए घर जाता हूँ तो देर लग जाती है और इतनी देर इबादत नहीं कर सकता, तो अल्लाह से कहना कि मेरा खाना यहीं पर भेज दिया करें, खाना खाऊंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। कितना अच्छा जज्बा है, कितनी अच्छी बात है।
موسیٰ نے کہا اچھا کہہ دیں گے. اب مختلف جو افراد قوم تھے موسیٰ کے قوم میں, وہ اپنا اپنا میسج دیتے رہے کہ اللہ سے یہ کہہ دیجیے گا, اللہ سے یہ کہہ دیجیے گا, اللہ سے یہ کہہ دیجیے گا. موسیٰ سنتے رہے یہاں تک کہ ایک شرابی پہ نظر پڑی. موسیٰ نے اس کو دیکھا, استغفر اللہ پڑھ کے منہ موڑ لیا. شرابی نے کہا موسیٰ پورے دور پر جا رہے ہو, میری بات بھی تو سنتے جاؤ. کہ تمہاری شرابیوں کی بات, اچھا کہو کیا کہنا ہے. کہ اللہ سے کہنا کہ اگر بھنا ہوا مرغ آ جاتا, فرائڈ چکن اگر اللہ بھیج دے تو کیا ہی کہیں. موسیٰ نے کہا اچھا توبہ توبہ, اور اس کی اس خواہش کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی. اب اللہ کے دربار میں پہنچے. بارے اللہ میرے بندوں کے کچھ پیغامات ہیں. کیا بات ہے؟ ایک نے کہا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے گھر جانا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی بات. موسیٰ بتاتے گئے. جب آخر میں شرابی کے پیغام کا نمبر آیا تو موسیٰ کچھ خاموش ہوئے, جھجکنے لگے. بہرحال ایک بندے کا اور پیغام ہے لیکن شرم آتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے, اس کا پیغام دیتے ہوئے. کہا موسیٰ تمہارا کام تو پیغام پہنچانا ہے, اس نے تم سے تو نہیں کہا نا, ہم سے کہا ہے, بتاؤ کیا کہا ہے. تمہارے لا اس نے یہ کہا ہے کہ اگر بھنا ہوا مرغ آ جائے تو کیا کہیں گے. اچھا موسیٰ ٹھیک, سن لیا سب کچھ پیغام. اب جو موسیٰ واپس آئے اسی راستے سے گزرے جہاں پر وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا, تو کیا دیکھا کہ شرابی بھنا ہوا مرغ کھا رہا تھا. اس کے بعد عابد کے پاس سے, عبادت گزار کے پاس سے گزرے, تمہارا کھانا آ گیا. شرابی نے تو دیکھتے ہی کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ شکریہ تم نے پیغام پہنچا دیا, مرغا آ گیا. لیکن عابد نے کہا موسیٰ کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا. موسیٰ نے کہا کیوں, کہ کھانا نہیں آیا. کہا کہ نہیں موسیٰ, عبادت میں الگ دیر ہوئی, انتظار کرتا رہا, کھانا گھر سے نہیں آیا. کھانا کہیں سے بھی آیا, کھانا آسمان سے یا گھر سے کھانا نہیں آیا. عابد کا موسیٰ تم نے پیغام نہیں دیا ہوگا. کہا نہیں میں نے تو پیغام دیا تھا. لیکن موسیٰ حیران ہوئے کہ ایک شرابی کی خواہش تو پوری ہو گئی مگر ایک نمازی کی خواہش رد ہو گئی. اب دوبارہ جب دوسری مرتبہ جا رہے تھے کوہ طور پر, تو پھر عابد نے کہا موسیٰ میرا پیغام ذرا اہمیت سے دے دینا. کہا اچھا پیغام پہنچا دیں گے. شرابی نے بھی حسب دستور, اس کا ایک ہی شوق معلوم ہوتا ہے, اس نے بھی اپنا میسج دیا. اب جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو موسیٰ نے بارگاہ میں عرض کی. حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں, لیکن حجت قائم کرنے کے لیے اور ہم تک ایک بات پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ نے پوچھا بار الہ, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, جو بندہ ہر وقت تیری بارگاہ میں سر بسجود رہتا ہے اس کی دعا پوری نہیں ہوئی, اور وہ جو گناہ کرتا رہتا ہے اس کی دعا تم نے پوری کر دی. کہ موسیٰ سمجھ میں بھی آ جائے گا, لیکن بتاؤ آج کیا پیغام ہے. حسب دستور وہی عابد کی یہ خواہش اور شرابی کی یہ خواہش. کہ موسیٰ جا کے کہنا کہ آج نہیں ہو سکتا, آج بہت مشکل ہے, آج میں پریشان ہوں. وزیران محترم حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کو سمجھا سکیں, اللہ کے وجود کو سمجھا سکیں. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی بات آپ تک پہنچ سکے تو پہنچا سکیں. بارے کیا پریشانی ہے؟ کا پریشانی یہ ہے کہ میں سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزارنا چاہتا ہوں اور نہیں گزر رہا. سوئی کا ناکا, لٹل ٹائنی ہول نیڈل میں جو ہوتا ہے, باریک سا ہول ہوتا ہے, جہاں سے آپ یو پاس دی تھریڈ ان بٹوین, تو وہاں سے اونٹ گزارنا چاہتا ہوں, نہیں گزر رہا. موسیٰ تو آج بھی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی, جا کے کہہ دینا. اور موسیٰ تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ کیوں اس کی دعا پوری ہو گئی اور کیوں اس کی خواہش رد ہو گئی. موسیٰ آئے, عابد نے پوچھا موسیٰ کہ آج بھی بھول گئے میرا پیغام دینا. کہا نہیں, تیرا پیغام دینا نہیں بھولا, لیکن آج اللہ پریشان ہے. کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنا چاہتا اور نہیں گزر رہا. تو عابد نے کہا یہ تو موسیٰ آپ نے ہم کو پریشانی میں ڈال دیا, ہم دعا کریں گے اللہ کے لیے. دیکھیے موسیٰ کی سمجھ میں آ رہا ہے, ہم دعا کریں گے.
سجدے میں گر گیا. اس کے بعد شرابی کے پاس سے گزرے. شرابی نے کہا آج مرغا نہیں آیا. موسیٰ نے کہا آج اللہ پریشان ہے. کہا کیا پریشانی ہے موسیٰ؟ اللہ کو کیا پریشانی ہے؟ کہ اللہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزارنا چاہتا ہے. کہا موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ قادر علی الاطلاق ہے. وہ سوئی کے ناکے میں سے ایک کیا ہزاروں اونٹ گزار سکتا ہے. اب جو موسیٰ تیسری مرتبہ کوہ طور پر آئے تو رب العزت نے مخاطب کیا موسیٰ تمہاری سمجھ میں آیا کہ اس شرابی کی خواہش کیوں پوری ہو گئی اور عابد کی خواہش کیوں رد ہو گئی؟ موسیٰ ہم عمل پر نہیں دیکھتے, ہم ایمان کی منزل پر ادا کرتے ہیں. اور یہ ایمان کبھی رکوع سجود سے نہیں ہوتا ہے. بس عزیزان محترم, بس یہی بات تھی. ایک وہ صحابی جس نے رسول کو دیکھا, جو رسول کے پاس رہا, جس نے رسول کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ ہر وقت دل میں رکھا, رسول کے پسینے پر لہو آتا رہا. اور ایک وہ صحابی جس نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا. حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ, کبھی نہیں دیکھا رسول کو. حضرت اویس کرنی نے, ان کو اویس کرنی کی والدہ محترمہ بیمار رہتی تھی اور رسول کا حکم تھا کہ نہیں تم اپنی ماں کی خدمت کرو. لیکن محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے تو ویسے کرنے نے اپنے تمام دانت توڑ لیے تھے. عزیزو, یہ منطق نہیں ہے, یہ فلسفہ نہیں ہے, اس کو آپ لاجک سے نہیں سمجھ سکتے. یہ عشق اور محبت کی منطق ہے. کوئی آگے بڑھ کے پوچھے تو اویس کرنی سے کہ اویس کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے اویس؟ رسول کے تو 2 دانت شہید ہوئے ہیں, تم نے سارے دانت توڑ دیے. کا معلوم نہیں اوپر کے دانت شہید ہوئے ہیں یا نیچے, دائیں طرف کے دانت شہید ہوئے ہیں یا بائیں طرف کے دندان. لیکن حضرت اویس کرنی کی منزلت یہ ہے, عظمت یہ ہے. مدارج النبوت کتاب کا نام ہے کہ روز قیامت اویس کرنی امت محمدیہ کے اتنے آدمیوں کی شفاعت کرائیں گے جس نے ان کی بکریوں پر بال تھے. آفتاب نبوت کے مطابق دوسری کتاب ہے کہ جس نے ان کی بھیڑوں پر بال تھے. اویس نے کبھی دیکھا نہیں تھا رسول کو, لیکن وہ صحابی جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کو خواہش تھی کہ اویس کرنی ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیں. اور وہ جنہوں نے زمان میں خلافت سنبھالا, انہوں نے ایک بار آ کے کہا تھا اویس ہمارے لیے بھی دعا کر دو. اویس نے کہا تھا میں مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ جملہ ہے معرفت اور عقیدے میں ڈوبا ہوا جملہ. یہ حضرت اویس کرنی کی محبت ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ عقیدے کا نام ہے. اگر اللہ کو ایک مانتا ہے, اگر رسول کو آخری نبی مانتا ہے, اگر اللہ کے منصب ولایت پر ایمان رکھتا ہے, اگر نماز و روزے میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ غفور الرحیم ہے. لیکن ایک وہ جو صبح سے شام تک حق کے نعرے لگاتا ہے, لیکن یہ سوچتا ہے کہ رسول سجدے کو طولانی کر رہے ہیں, کیا اونگ تو نہیں آ گئی؟ میں نے چاہا میرا موضوع آپ کے ذہنوں پر زیادہ بار نہ بنے, لیکن خواہش یہ ہے کہ اس بات کو جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پیش کر رہا ہوں اس پر غور کیا جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمل بغیر رشد اور بغیر معرفت کوئی معنی نہیں رکھتا. عزیزان محترم, دنیا یہ پوچھتی ہے, یہ کہتی ہے کہ اگر نظر آ رہا ہو کہ موت سامنے ہے, پھر موت کی طرف کوئی بڑھ جائے تو یہ تو کیا خودکشی نہیں؟ اور آیت لاتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, لیکن مجھے بھول جاتے ہیں کہ عقیدہ کس فرض کو ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو نا یزید کی حکومت تو اتنی بڑھ گئی تھی, اس سے پہلے والے دور میں حسن بھی تو تھے نا, حسن نے سلو کر لی تھی, حسین نے جنگ کیوں کی؟
ہاں یہ اور بات ہے، جب حسن نے سلو کی تھی تو حسن کی سلو میں بھی شک ہوا تھا. آپ نے پہلی مجلس میں جناب سراج حیدر علی سے سنا تھا نا، کسی نے آ کر امام حسن سے کہا تھا السلام علیکم، السلام علیکم یا مذل المومنین، اعوذ باللہ، یہ جملہ تھا. لیکن ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں وہ لوگ جو آج صلح حسن سے حیران ہو کر اعتراض کر رہے تھے، یہی لوگ تو تھے جو کل صلح حدیبیہ میں رسول پر اعتراض کر رہے تھے. اور ایسا پتا دیا ہے کہ ہمیں اس کرپشن پر بھی حیرت نہیں ہوتی جو مسلم معاشرے میں انہوں نے برپا کیا، جب یہ کہتے ہیں کہ آج تو اللہ مجھے رسالت میں ایسا شک ہوا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شک پہلی بار نہیں ہوا تھا، شک پہلے بھی ہوا تھا، لیکن آج تو ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. عزیزو، بڑی جملہ یاد رکھیے گا. اور میں یہ کہتا ہوں حسن نے سلو کی، حسین نے جنگ، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے حسن سے سلو کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. حسن سے سلو کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. ایک وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے جیسا شک آج ہوا رسالت میں ایسا شک کبھی نہیں. کیا کرتے لوگ؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو فطرت تو نہیں بدلتی نا. اگر فطرت میں شک ہو تو شک رہتا ہے. انشاءاللہ I will continue with my English lecture tomorrow. What is the philosophy of doubt and yaqeen. لیکن وہ فطرت نہیں بدلتی ہے. یہی مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ نہیں، ہر آدمی کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ. لیکن اسلامی درس یہ ہے، عقیدے اور معرفت کا میسج یہ ہے کہ وہاں فطرت بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، فطرت بدل جاتی ہے وہاں پر. آپ دیکھیں گے ایک شخص جو رات بھر جاگتا ہو، اس سے کہا جائے سو جاؤ، اس کے لیے سونا مشکل ہے. جو رات بھر سوتا ہو اس سے کہو آج رات جاگو، اس کے لیے جاگنا مشکل ہے. لیکن وہ جو رات بھر جاگتا تھا اس کو اللہ کے رسول نے بلا کر کہا علی آج سو جاؤ. تو عزیزو، فطرت مسخر کر دیا، فطرت کو بدل دیا. یہ فطرت بہت قریب گزرتی ہے. یہاں بال برابر فاصلہ ہے ایمان میں اور نفاق میں، بال برابر فاصلہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایمان کیا ہوتا ہے، نفاق کیا ہوتا ہے. وقت نہیں ہے، ورنہ صرف اسی بات پر ہجرت کے حوالے سے اگر بات کروں تو مزید 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا. لیکن یہ بات کہ صرف یہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ نے مجسم رحمت و ہدایت بنایا، انہوں نے انسانیت کو درس یہ دیا کہ ہدایت اس وقت ہدایت ہے جب تمہاری فطرت کو بدل دے. اور فطرت کو بدلنے کے لیے یاد رکھیے گا، یہیں سے تقریر کل شروع کروں گا، فطرت کو بدلنے کے لیے کسی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی لمبے خطبے کی ضرورت نہیں ہے. ہیومن سینٹیمنٹس، ہیومن ایموشن کی ضرورت ہے. بتائیے تو، غور کیجیے، کیا عاشور کی رات میں حر ابن ریائی نے کوئی نئی کتاب پڑھی تھی؟ کیا حر نے کسی نئی فکر کو سیکھا تھا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آج حر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. حر ابن یزید الریائی، معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کا راستہ روکا تھا. اور حسین کون ہے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات سن لیجئے. حسین ابن علی جب روانہ ہوئے تھے اور مکے سے جا رہے تھے کوفے کی طرف، تو منزل سالبیہ پر مولا نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو، اصحاب کو، کہ دیکھو ہمیں راستے میں پانی کی ضرورت ہوگی، اپنی مشکوں کو، چادروں کو پانی سے بھر لو. ریگستان ہے، گرمی کا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، اب بات پانی بھر. علی اکبر جتنا پانی جمع ہو سکتا ہے جمع کر. لیکن جب تھوڑی دور جانے کے بعد ایک گروہ نے آ کر روکا، اور وہ تیزی سے آ رہے تھے.
اور اپنے رسالے کو, اپنے گروپ کو, اپنے ساتھیوں کو لے کر تیزی سے آیا تھا کہ حسین کو روک سکے راستے میں. تیزی سے آ رہے تھے, شدت کی گرمی, عرب کا ریگستان, تو پیاس کے سبب ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں. وہ لوگ تو ایک طرف خود ان کے جانوروں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں. مولا نے ان کو دیکھا, دیکھتے ہی یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو, یہاں کیوں آئے ہو, نہیں نہیں, بس ان کو دیکھا. قبل اس سے کہ وہ کچھ کہتے اور ادھر سے لوگ کچھ کہتے, آپ نے آواز دی, عباس دیکھو یہ لوگ پیاسے ہیں, ان کو پانی پلا دو. عباس یہ لوگ پیاسے ہیں, بیٹا علی اکبر جو پانی ہم نے جمع کیا ہے نا وہ ان کو پلا دو. جب لوگوں کو پانی پلا چکے, فرزند رسول پانی پلا دیا. کہا تم نہیں دیکھتے ان کے گھوڑے بھی تو پیاسے ہیں, جانوروں کو بھی پانی پلا, جانوروں کو بھی پانی پلاؤ, جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. سیرات اور کہتے ہیں علی ابن طہان محاربی کو میرے مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. جب سیراب ہو چکے, جب سیراب ہو چکے تو پھر مولا سے وہ لوگ گویا, فرزند رسول ہم آپ کا راستہ روکنے آئے ہیں, آپ کو جانے نہ دیں گے. اچھا مجھے واپس مدینے جانے دو. کہا نہیں, مدینے بھی جانے نہیں دیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں. اس وقت جملہ مولا نے فرمایا جو لغت عرب میں, عرب کے معاشرے میں کسی کے لیے بولنا انتہائی جرات. حسین فرماتے ہیں سقلہ تم ہو, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری مجال ہے کہ مجھ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جائے. عزیزارو میرا حسین مظلوم ضرور ہے, مجبور نہیں ہے. حسین مجبور نہیں. جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا حر جیسے جری کے لیے, تو حر نے کہا فرزند رسول آپ نے تو کہہ دیا, لیکن میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا. آپ کی ماں فاطمہ الزہرا تو خاتون جنت ہے. اتنے میں کسی نے آ کر کہا حسین نماز کا وقت ہو گیا, حسین نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو اچھا تیاری کرو نماز کی. اور مولا خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اور نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگا فرزند رسول نماز جماعت آپ کے ساتھ مل جائے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے. دیکھیے گا میرے موضوع پہ غور کرتے رہیے, جانتا ہے کہ رسول کا نواسا ہے. نماز پڑھی, اور نے اپنے مطالبے کو دہرایا. حسین نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ وہ خطوط لا کر اس کے سامنے رکھو جو ان کو کوفے والوں نے بھیجے. خطوط لا کر سامنے رکھے گئے. اور نے کہا مولا ان خطوط سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو سنو, میں اپنے, یہ جملہ یاد ہے, میرے مولا فرماتے ہیں میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور کسی میں جرأت نہیں کہ میرا راستہ روک سکے. سکوت رہا, خاموشی رہی, کسی نے جواب نہیں دیا. آخر میں طے ہوا کہ ٹھیک ہے, نہ آپ کوفے جائیے نہ مدینے جائیے, آپ جدھر چلنا چاہیے, جدھر چلنا چاہتے ہیں چلے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور جو بات میں نے کل کی تقریر میں عرض کی تھی, کسی کی مجال نہیں تھی جو حسین کو روک سکتا. لیکن حسین نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ منزل آ گئی جس کو حسین نے کربلا محلہ بنانا تھا, بس حسین نے وہاں پر قابضہ ہو گیا. شہزادی زینب نے سواری سے جب زمین کربلا پہ قدم رکھا, ایک مشت غبار اڑا اور شہزادی کے طیب و طاہر کے سوال ہو گئے, بھیا اس جگہ پہ قیام نہ کریں. فرمانے لگے زینب یہی تو وہ زمین ہے جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. زینب یہیں پر عباس کے بازو قلم ہوں گے, یہیں پر قاسم کی لاش پامال ہوگی, یہیں پر علی اکبر اپنے گلے پر تیر کھائیں گے, یہیں پر میرا سر قلم ہوگا. زینب یہی رہنا ہے. قافلہ ٹھہر گیا, قافلہ رک گیا. دن گزرتے رہے, دن گزرتے رہے. چوتھی محرم کو خیموں کو فراز سے ہٹا دیا گیا. کس کی مجال تھی عباس کے ہوتے ہوئے خیمے ہٹا سکتا, لیکن حسین نے حکم دیا عباس ہٹا لو خیمے, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پانی پہ لڑائی ہوئی. ہٹ گئے خیمے. دن گزرتے رہے, فوجیں جمع ہوتی رہیں. یہ معرفت اور عقیدے کی داستان ہے.
اللہ سوائے غم حسین سے تم کو کوئی اور غم نہ دے. کبھی شمر کا لشکر آیا, کبھی سنان بن ہنس کا لشکر آیا, کبھی خولی کا لشکر آیا, لیکن فرزند رسول کی طرف آنے والا کوئی نہیں تھا. عاشور کی رات آئی, ایک مرتبہ حسین فوج شام کے سامنے آئے, 3 آوازیں بلند ہوئی. حل من مغیث یغیثنا, حل من ناصر ینصرنا, اما من ذاب یذبون حرم رسول اللہ. یہ بظاہر آواز استغاثہ ہے, لیکن اصل میں یہ تحریک ہے. رضارو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی. نہیں عزیزو, یہ بات صحیح نہیں ہے. حسین نے مہلت مانگی نہیں, حسین نے ایک رات کی مہلت دی. حسین نے ایک رات کی مہلت. عاشور کی رات اس طرح گزری ہے, تاریخ بیان کرتی ہے, حور اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا, حور مضطرب رہا, حور سوچتا رہا اس آواز کے بارے میں جو حسین نے بلند کی تھی. اما من ذاب یذب الحرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول سے مصیبت کو دفع کرنے والا. بیٹے نے بابا کو مضطرب دیکھا تو کہا, بابا کیا بات ہے, بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں. کہ بیٹے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے, جہنم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. رات اسی طور پر گزاری. اللہ صبا کو اپنے خیمے سے نکلا, گھوڑے پہ سوار ہوا, پچھلے ساتھ کے قریب آیا اور پوچھنے لگا, آج تو قاتلو حاضر رجل. خیال حسینی کی طرف اشارہ کیا, پوچھا آپ تو قاتلو حاضر رجل, پچھلے ساتھ کیا اس آدمی سے جنگ کرے گا؟ عمر صاحب نے کہا, ہاں جنگ کروں گا, اور اتنی جنگ کروں گا کہ میدان جنگ لاشوں اور تنوں سے پڑ جائے گا. پچھلے ساتھ کیا صلح ممکن نہیں ہے؟ کہ میرے بس میں ہوتا تو شاید کر لیتا, لیکن اجتہاد نہیں مانتا. گھوڑے کو بڑھانا شروع کیا. حور نے گھوڑے کو بڑھانا شروع کیا. قرہ بن قیس سے مخاطب ہوا اور پوچھنے لگا, قرہ کیا اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ یہ حور کی تحریک ہے. قرہ کہ آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ تمہارے جانور بھی چڑھا ہوا ہے اور فرزند رسول کے خیموں میں الگ کی سزائیں بلند. یہ کہتا جاتا ہے, گھوڑے کو بڑھاتا جاتا ہے. مہاجر بن اوس نے جب حور کو گھوڑے کو بڑھاتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دی, حور کیا لشکر حسینی پر حملہ کرو گے؟ حملے کا نام سنا ایک مرتبہ حور کے ہاتھوں میں لفظ آتا ہی. حور نے کانپنا شروع کیا. مہاجر نے کہا, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ حور جیسا بات ملک عرب میں موجود ہے, لیکن حور تو حملے کا نام سن کے لڑنے لگ گیا. کہ مہاجر حملے سے نہیں ڈرتا, زندگی کو موت سے نہیں ڈرتا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم کے شعلے ہیں, اور مجھ میں طاقت نہیں جہنم میں جلنے کی. یہ کہہ کر حور نے اپنے گھوڑے کو بڑھانا شروع کیا اور لشکر سے نکلا اور لشکر حسینی کی طرف چلا. لشکر حسینی کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو رومال سے باندھا, حسین کی خدمت میں آ گیا. آج کے قدموں میں سرک دیا, کہا میری خطا معاف ہوگی. کہا کیا میری خطا معاف ہوگی؟ حسین کہنے لگے, بھائی ذرا سر کو اٹھاؤ تو میں دیکھوں تو کون ہے. عرض کیا, آقا یہ شکل اس قابل نہیں کہ آپ کو دکھا سکوں. مولا کیا میری خطا معاف ہوگی؟ کہو تجھ کو حسین نے معاف کیا, تجھ کو حسین کے اللہ نے معاف کیا. ایک مرتبہ اور کھڑا ہوا اور ابھی دیکھتا ہے کہ روایتوں میں خلاف ہے کہ 2 گھڑ سوار اور آ جائے. کون؟ ایک تو حور کا بیٹا اور ایک حور کا غلام. بیٹے نے آ کر کہا, بابا خود تو نکل آئے جہنم سے اور مجھ کو وہی چھوڑا. حور کہنے لگے, جاؤ حسین سے کریم آقا موجود ہے, خطاؤں کو معاف کرنے والا. ایسے وقت میں کسی نے ثانیہ زہرا کو خبر دی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آیا ہے. کون مہمان آیا ہے؟ عباس نے بتایا, ثانیہ زہرا شہزادی اور ابن یزید الریائی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے لشکر سے آ ملا ہے. اچھا عباس, جا کے ان کو میرا سلام کرو اور کہنا علی کی بیٹی شرمندہ ہے کہ ایسے وقت میں ہمارا مہمان ہوا کہ اب تیری خاطر نہیں کر سکتے. تو نے ایسے وقت
قاتل کے الفاظ ہیں کہ ثانیہ زہرا نے اپنے اسباب میں سے، اپنے خیمے میں سے ایک رومال حور کو بھیجوایا. یہ وہ رومال ہے جس کو فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، خود بنا تھا. زینب نے کہا عباس حور سے کہہ دو کہ ہم اور کچھ تعطیل نہیں کر سکتے، یہ میری اماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال ہے. حور نے اس رومال کو اپنے سر پہ باندھ دیا. ہزاروں بس آخری جملہ ہے. اس کے بعد حور لشکر شام کے سامنے آئی اور آ کر کچھ واضح و نصیحت کی، جس کے جواب میں تیر آئے اور تیروں سے کچھ اصحاب حسین زخمی ہوئے. جب اصحاب حسین زخمی ہوئے نا تو حور نے کہا آقا مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس فوج سے لڑنے کے لیے جاؤں. حور کی طرف حسین نے بڑی حسرت و یاد سے دیکھا اور کہا حور ہم مہمان کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے. حور عرض کرتا ہے کہ مولا آپ بھی تو ہمارے مہمان تھے. اب حور نے اپنے لیے بھی اجازت مانگی، اپنے بیٹے کے لیے بھی اجازت مانگی. ایک مرتبہ حور نے 22 رات اجازت لی. حور اور حور کا بیٹا میدان میں آیا. علی ابن حور نے جنگ شروع کی. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی ابن حور زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا. علی ابن حور کا شہید ہونا تھا. کوئی اور باپ ہوتا تو رو دیتا، مگر حور کا شہدائے حسین خوش ہو گیا. ایک مرتبہ بیٹے کی لاش